बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 जुलाई साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेजेस का आगाज़ करूँ? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज आलिया हैदर का है। शुक्रिया अदा कर रही हैं दादा पोता शो सुन के। इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, रीजनेबल प्रॉफिट भी बनाया। अच्छा, मैसेज तो बड़ा लंबा है, तू दो फिक्रें में ही गुफ्तगू का खुलासा तो फिर यही है ना। अच्छा, नहीं वो आगे उसने पूछा भी है कि PSX को समझने के लिए कोई ऐप्स या कोई सॉफ्टवेयर बता दें। देखिए, वो जितने भी ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर हैं वो आपको कुछ अर्सा तो फ्री सर्विसेज देते हैं जी, उसके बाद कहते हैं कि भाई पैसे अदा करें जी, ठीक है। हम इस तलाश में होते हैं कि कोई एब्सोल्युटली फ्री सिलसिला हो। मैं ज़ाती तौर पे इस तलाश में और होता यही हूं। आदत आपने डाली है सामीन को। तो यही आदत आपको, आपकी आदतें ख़राब हो गई हैं। बड़ा तो भयानक नतीजा जिसके भुगत रहे हैं हम। नहीं, आप तो नहीं भुगत रहे, मैं ही भुगत रहा हूँ। लेकिन देखिए, ये ऐसा दुनिया में होता नहीं है, बहुत कम होता है, इसलिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने के लिए बैठना पड़ता है। तो वो जैसी कोई मेरे नज़र से ऐसी कोई रिलायबल अपॉर्चुनिटी गुजरेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आप खुद क्यों नहीं पढ़ना शुरू करते ना? आप खुद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। हैं? बात तो ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट मैसेज तनवीर हैदर का। कहते हैं दादाजी, बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की 3 रिहाइश गाहें इस वक्त बतौर PM ऑफिस काम कर रही हैं, क्यों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल। चेक करें आप दोबारा। कौन बता रहा है भैया आपको? ये PTI की सोशल मीडिया टीम जो है वो प्रोपेगेंडा करती रहती है। वैसे उनकी रहायशगाहों का इकोनॉमी से क्या ताल्लुक? यार बात मैं तो शदीद माइंड करता हूँ ये जो इस तरह के प्रोपेगेंडे के सवाल होते हैं ना। हम प्रोपेगेंडे के ऊपर एज ए होल तो बात कर सकते हैं, लेकिन एक एक बात प्रोपेगेंडा है, हम उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जी ठीक है। नेक्स्ट मैसेज बिलाल का। मोहम्मद बिलाल कहते हैं दादाजी, मेरा ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है। नहर हमारे रकबे के पास से ही गुजरती है। बात यह है कि महकमा जंगलात टिम्बर माफिया के साथ मिलकर दरख्तों को काट लेते हैं, बाद में जिनका साथ रकबा होता है उन पर ही पर्चा करवा देते हैं। अगर हम उन्हें बर वक्त इतला भी दें तो उस वक्त नहीं वो आते, बाद में पुलिस साथ लेके आते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं और पकड़ के भी ले जाते हैं लोगों कहते हैं को, और फिर उनसे पैसे भी आवाज़ लेते हैं। कहाँ उठाएं? देखिए, इसके लिए जो है आप जो वो अपना की ना है, प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है, ज़ाहिर है काम तो कर रहा होगा ना। इमरान खान साहब उसको कायम करके गए हुए हैं। फौरी तौर पे उसके ऊपर आवाज़ आपको उठानी चाहिए। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आप इसकी आवाज़ कहाँ उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज साकिब सलीम का है। कहते हैं दादाजी, मेरा ये मुतालबा कितना काबिल अमल है कि तेल और बिजली की बचत को यकीनी बनाने के लिए सरकारी और नीम सरकारी इदारों पर एयर कंडीशन और बिजली के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर पाबंदी पहले लगाई जानी चाहिए। या गैर ज़रूरी इस्तेमाल का फ़ैसला जब वो करते हैं तो अपने लिए हर बात जो होती है वो कर लेते हैं, जायज़ कर लेते हैं, ठीक है ना जी। हाँ, बिजनेस कम्युनिटी की गर्दन दबा के कारोबार बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कर लेते हैं। अल्लाह आपका भला करे। जी। मंसूर हसन कहते हैं दादाजी, मेरा ताल्लुक बहावलपुर चोलिस्तान से है। मैं फार्मिंग करता हूँ और ये खुर्दनी तेल की फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि सरसों की फसल कहते हैं हमारे यहाँ काश्त की जाती है, जिसको मुकामी ज़ुबान में राया कहा जाता है। जी जी। पूछना ये है कि जो इम्पोर्टेड ऑयल है उसको ये वाला तेल रिप्लेस कर सकता है? ये मस्टर्ड ऑयल है जी। राया को हम अंग्रेज़ी में मस्टर्ड कहते हैं। मस्टर्ड ऑयल की डिमांड तो है लेकिन बड़ी लिमिटेड सी है। बिल्कुल कर सकता है जी। अगर आप कैनोला अपना सोयाबीन 00 या जिसको कनाडा के अंदर करोला कहते हैं उसकी तरफ चले जाएं तो बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकती। और इस वक्त आपको मैं बताऊं, ये जो सोशल मीडिया के बायस और ये हेल्थ चैनल के बायस जो है एक अवेयरनेस पैदा हो रही है पाकिस्तान की मिडिल क्लास के अंदर, और हर कोई उन्हें सरसों का तेल सजेस्ट करता है, ठीक है।
اچھا، یہ جو میٹھی سرسوں جس کو ہم جس کو میں نے کہا سویابین 00 یا جس کو کینولا کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ بڑا چھوئی موئی والا تیل ہے. کیا چھوئی موئی تیل؟ بس پہلا 60 ڈگری سے سیلسیس سے گزرا نہیں تو اس کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہوئی نہیں. آپ کو ایک مارکیٹنگ گمک عرض کرنے لگا ہوں. اگر آپ تیل اگا کے روایتی سرسوں اگا کے اور اس کا ظاہر کو اچھا سیڈ لیں جس سے اس کی ایلڈ زیادہ آتی ہو، 40-42 من پر کلومیٹر پر ایکڑ نکل آتی ہو، اور اس کو خود ایکسٹریکشن کروا کے اس کی ایس ایس آئل ادھر ہی واقع ہے نا، چلے ایس ایس والے نہ کریں تو ایکسپیلر تو ہوں گے نا، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے اندر سے وہ واقعی وہ ہیک مہک آنی چاہیے جو تیل کے اندر سے آتی ہے، اور اس کو اپنی برانڈنگ کر کے مارکیٹ کریں تو کیسا رہے. جی، مطلب 400 ایکڑ کے اوپر اگر آپ نے لگایا ہو اور مخصوص جگہوں کے اوپر یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہیں ان کے ذریعے مارکیٹ کریں جہاں پہ زیادہ تر ہماری مڈل اور اپر مڈل کلاس جاتی ہے، تو بہت زیادہ مارجن ہے اس کے اندر. میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں میں لے کے آیا ہوں، میرا خیال 800 روپے یا 750 روپے پر لیٹر میں پر کلو لے کے آیا ہوں، لیٹر نہیں کلو. سمجھ آئی؟ جی، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا یار، 800 روپے یا 900 روپے لیٹر تھا وہ، میں لے کے آیا ہوں 4 میں ڈالنے کے لیے. تو مارکیٹ تو اس کی ایگزسٹ کرتی ہے بھائی، صرف آپ کا اس تک پہنچنا جو ہے وہ ایک ایشو ہے. ہاں یہ تو خیر الگ بات ہوگی. یس یہ کر سکتا ہے جی اس کو. آپ اگر سویابین 00 یا کنولا لگاتے ہیں تو آپ کے علاقے کے اندر 1-2 اچھے ایکسپیلر ہیں. ویاڑی میں تو یہ ہے نا ایس ایس والے اور دوسرے تیسرے، تو اگر آپ وہاں تک پہنچانے کا ٹرالی میں ڈال کے، بلکہ ٹرالی میں تو وہ جھڑتی ہوئی جائے گی، بوریوں میں ڈال کے اس کو پہنچانے کا اہتمام کر سکیں، لیبر تو لگے گی لیکن ہے جی اچھی مارکیٹ ہے اس کی، اور یہ امپورٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. اور بیسٹ ٹائم ہے تیل دار اجناس اگانے کا، ٹھیک ہے جی. ہاں اپنا آپ اگر ان فیکٹری سے والوں سے بات کر لیں، اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ فیکٹری والوں سے یہ بات کر لیں جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فنڈنگ آپ کو دے دیں، فنانسنگ کر دیں آپ کو کنٹریکٹ فارمنگ کے تحت. اب آپ دیکھیے آپ نے کیا کرنا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میسج ماجد افتخار کا. آئی ایم ایف سے قسط ملنے کے بعد، پیسے ملنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں بوم آئے گا؟ دیکھیے ہمارا آپ نے 10 اپریل والا پروگرام غور سے نہیں سنا. ہم نے کہا تھا یہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال اکتوبر نومبر تک چلے گی. ٹھیک ہے، اکتوبر تک ختم ہو جائے اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ نومبر تک تو ختم ہو ہی جائے گی. اس وقت تک سرکار اسٹاک مارکیٹ یہ دھمال میری جان جاری رکھے گی. جی، دونوں طرف جھولا جھولے گی، دونوں طرف جھولا جھولے گی، اپرچونٹیز دے گی، مختلف شیئرز آپ کو اٹریکٹ کریں گے اس سارے کام کے لیے. جی. ثاقب پوچھتے ہیں دادا جی، کیا پچھلے 30 سال کی تاریخ میں، 30 سال کی اگر ہم بات کریں، 3 دہائیوں میں دنیا میں کوئی ایسی معیشت ہے جو اس قدر شدید مہنگائی، سیاسی افراتفری اور بینک کرپسی سے بچ کر پھر سے مستحکم ہوئے ہوں، یا یہ مثال بھی ہم نے ہی قائم کرنی ہے؟ برازیل ہے جی. اپنا اس کے بعد یار یہ ترکی کے ساتھ کیا ملک ہے یار جو ترکی سے متقابل، وہ سائپرس ہے، یونان، قبرص، یونان قبرص. ٹھیک ہے، یہ 2 ممالک کی تو یہ ریسنٹ پاسٹ کی مثال ہے یار، 2000 کے بعد کی بات. اور برازیل نے تو دھمکی دی تھی. نہیں برازیل نے دھمکی نہیں دی تھی، برازیل اکانومی بہت بڑی تھی، اس کے ڈیفالٹ کے اوپر تو سب کے مطلب اس نے نام بھی نہیں لیا تھا تو سب کی چیخیں نکل گئی تھی. دھمکی سائپرس نے دی تھی یار. 2015 کے اندر ہم نے کور کیا ہوا ہے اپنے دادا پوتا شو کے گولڈ اندر. جب اوپر گیا تھا جی مجھے یاد ہے، میں نے کور کیا ہوا ہے. لیکن آپ کو برازیل کی دھمکی نہیں یاد؟ مجھے برازیل کی دھمکی نہیں. برازیل نے یہ دھمکی دی تھی جب ان سے پیسوں کا مطالبہ آئی ایم ایف نے کیا، اور آئی ایم ایف وہاں پر بھی سخت شرائط جو ہے وہ رکھ رہا تھا. تو برازیل نے کہا ہم ایمیزون کے جنگلات کاٹ دیں گے، جن کو لنگز آف ہیومنز کہا جاتا ہے. ہاں پوری دنیا میں واویلا پڑ گیا. انہوں نے کہا ہم اس کی لکڑی بیچیں گے اور آپ کو پیسے دے دیں گے. جنگلات تو نہیں کیے نا.
تو اس پہ پھر IMF جو ہے وہ نرم پڑ گیا تھا. میرا خیال ہے سر کو بھی کہنا چاہیے کہ پھر ایٹم بم تمہارے پاس ہے, نہیں اس وقت سر کر لیں آگے. اس وقت سر کی صفوں میں بیٹھے ہوئے بہت سارے احمق لوگ جو ہیں وہ آگے سے یہی آرگومنٹ دیتے ہیں. سر نے جو چمونے چھوڑے ہوئے نا مارکیٹ کے اندر, جی وہ لوگوں کو قائل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آج کل کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا. برازیل نے بھی تو کیتا سی نا, یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا سر چاروں طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں, امپائر بھی ساری ہوتے ہیں. وکٹوں کی سائڈیں 2 تو 4 کی طرح ہو گئے, فیلڈر بھی خود ہی, کیپر بھی خود ہی, لیگ امپائر بھی سر خود ہوتے ہیں, تو مین امپائر بھی خود ہوتے ہیں, اور ٹیمیں بھی دونوں کے اندر انہوں نے اپنے بندے واڑے ہوتے ہیں. بڑی مہربانی, چاروں طرف سے کھیل رہے. صحیح ہے. تو تماشائی بھی اپنے لیے ہیں, ہاں تو تماشائی بھی اپنے ہی ہوتے ہیں, وہ 50 ہے. آہو. تو اس لیے جو ہے وہ مطلب کہ پتہ نہیں گل کی ہو رہی سی, مارکیٹ گل بھی تو سر واڑ آندے 30 سال میں کوئی ایسی مثال ہے؟ مثالیں 2 موجود ہیں اور دونوں کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا گیا تھا. ہاں وہاں کے لوگوں کی زندگی ضرور جیرن ہو گئی تھی. آپ دیکھتے نہیں جھینگا لالاہور کرنے کا سب سے بڑے واقعات برازیل میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب تو کئی فلمیں بھی بن گئی ہیں ان کی. اس کے اندر وہ جو خواتین و حضرات بے لباس ہو کے سڑکوں کے اوپر جو ہے اس کو وہ پریڈ کا نام دیتے ہیں, جھینگا لالاہور, جھینگا لالاہور, ٹھیک ہے. تو وہ غربت وہاں پہ شدید آ گئی. اس کے نتیجے کے اندر جو پیکج IMF نے دیا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ IMF جہاں پہ بھی جاتا ہے وہاں کے بینک امیر کرتا ہے, صحیح ہے, نمبر 1. اور وہاں پہ غربت شدید آتی ہے, پیسہ کچھ ہاتھوں میں سمٹتا ہے. یہ IMF کی پالیسیاں ہیں. اور جو IMF کے ناقدین ہیں, جو IMF کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جن میں بھی شامل ہوں, وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی تنقید نگاری کرتے رہتے ہیں. اور جو عوام کی زندگی جیرن ہوتی ہے, سائپرس میں ATM مشین سے 60 یورو سے زیادہ پیسے نہیں نکلتے تھے. خبر بتاؤں, بتائیے. پاکستان کے اندر ایک بہت اعلیٰ عہدے کے اوپر ایک صاحب ملازم تھے. جی تھے. سب سے آپ کے خیال میں معاشیات کا سب سے اعلیٰ عہدہ کیا ہو سکتا ہے؟ فائنانس منسٹر نہیں. اگر آپ بیوروکریٹک عہدے کی بات کریں تو گورنر اسٹیٹ بینک سے ہو سکتا ہے, فائنانس سیکٹری ہو سکتا ہے. یار مطلب کہ جو بھی تھے بہرحال, ٹھیک ہے نا, وہ بابو جو تھے وہ ایک جگہ پہ نوکری کا انٹرویو دیتے ہوئے پائے گئے ہے برطانیہ کے اندر. خبر دے رہا ہوں آپ کو, نام بھی پتہ ہے. رضا باکر تو نہیں ہو سکتا؟ رضا باکر ہے. اچھا, انٹرویو پھڈا پلا کیڑی گل تو پہ جی. بتائیں. میری والدہ اور میرے کتے دی بھی ٹکٹ دیو گے تسی جدوں میں گھر جاواں گا. اچھا, مزہ ہے. پھڈا اس گل تے پا کے بہ گئی, ٹھیک ہے. لیکن خبر آئی تھی میرے پاس, میں نے کہا اچھا جی. انہوں نے کہا جی انٹرویو دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, اندر بیٹھا ہی. میں کہا اچھا میرا نام نہ لیں جی. میں کہا نہیں تھوڑا نام نہیں لواں گا, شغل لا دیاں گا. ٹھیک نہیں تو انٹرویو میں اس نے سوال نہیں پوچھا کہ پاکستان کو تباہ کیسے کیا؟ بہت سوال پوچھے اس نے. اب کیسے کرے گا؟ جو انٹرویو لینے والا پینل تھا ان کے ایک رکن نے باہر نکل کے بتایا, یار مجھے تو رحم آتا ہے اس ملک کے اوپر جس کا یہ گورنر اسٹیٹ بینک رہ کے آیا ہے. یعنی پاکستان؟ ہاں, اس نے جس پارٹی کو کہا اس نے مجھے بتایا. جی ٹھیک ہے نا. ایک منٹ, اس کو لے کے کون آیا تھا؟ بتائیں. یار اس وقت نیٹو کی طرح کا ایک فوجی اتحاد تخلیق پا رہا ہے سعودی عرب کے اندر. بائیڈن بھی اسی حوالے سے آیا تھا, اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے پہلے طیب اردوان بھی اسی حوالے سے سعودی عرب کا دورہ کر گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ جو فوجی اتحاد ہوگا جی, اس کے لیے بھی تو کسی کی خدمات چاہیے ہوں گی نا. پہلے سعودی عرب نے کچھ ملکوں کا اتحاد بنایا تھا تو خدمات ہم نے دی تھی. یس. اب جو امریکہ کی سربراہی میں وہ جو اتحاد بن رہا ہے ایران کے خلاف, تو اس کے لیے ہم کرائے گے تو ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی تو کسی کی نوکری لگنی ہوگی. ظاہر ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن رضا باکر کو کون لایا تھا؟ نوکری پیشہ لوگ ہی لائے تھے. ٹھیک ہے. جنہوں نے اپنی نوکری کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے, سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے. جی. سید محمد احمد شاہ, بہت شکریہ آپ کے میسج کا. جنیرک سوال پوچھا کہ اس ملک میں جمہوریت اور مجرم کو سزا مل پائے گی کبھی؟
مطلب جمہوریت آ پائے گی یا مجرم کو سزا دی جائے گی. دیکھیے اب جب معاشرے موو کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو سزائیں مل جاتی ہیں جن کا قصور ہی نہیں ہوتا. ماؤ زے تونگ سے چین کی نئی نسل نفرت کرتی ہے حالانکہ اس نے آزادی دلوائی تھی. کیوں نفرت کرتی ہے؟ کہ 1 ملین لوگ جو تھے، 1 ملین نہیں 10 ملین لوگ، 1 کروڑ لوگ انہوں نے قتل کر دیے تھے. اس کو انہوں نے لانگ مارچ کا نام دیا تھا. بہت عرصے تک چین کی جو حکومت تھی وہ لوگوں کو یہ پڑھاتی رہی کہ وہ لوگ جو تھے وہ افیم کھاتے تھے اور سارا دن سوئے رہتے تھے، اس لیے ان کو ہم نے مار دیا گیا. لیکن جیسے جیسے اصل تاریخ سامنے آئی، آج کہا جاتا ہے کہ ماؤ زے تونگ سے بڑا زانی اور ریپسٹ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. میں اب کیا کہوں، ہماری بچیاں بھی سنتی ہیں یہ پروگرام. میں ریپسٹ کا لفظ بھی پتہ نہیں کیسے کہہ گیا ہوں، لیکن وہ سیاسی مخالفین تھے کیا؟ نہیں، کیوں مارے اس نے؟ ان کو ماننے والے ہوتے تھے، ان کے ماننے والے تھے. مار کیوں دیا؟ کیا خیال آیا؟ کیا وہ فلو کے اندر، فلو کے آگے آ گئے نا. جب فلو سیاسی فلو ہوتا ہے تو اس کے اندر اچھا ٹھیک ہے کراس فائر میں مارے یار. گئے. ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو ہمارا گٹا چلیا گیا تھا کیونکہ فلو آ رہا تھا ادھر سے. میاں نواز شریف صاحب آ رہے تھے، ہم رپورٹنگ کرنے کے لیے رستے میں کھڑے ہوئے تھے، وہ تکا وجہ ساڈا گٹا چلیا گیا. اجے بھی نشان ہے گئے کٹ گئے وہاں. جرنلسٹ تو ویسے کراس فائر میں مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے جب یہ لوگوں کا ہلہ چلتا ہے نا تو اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وجاہت صاحب فرماتے ہیں، وجاہت مسعود صاحب جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ باقاعدہ سوشلسٹ رہے ہوئے ہیں، انہوں نے اندر سے بیٹھ کے تاریخ پڑھی. مطلب وہ خاتون جو تھی، مطلب جس کے ساتھ وہ بدفعلی فرما رہے ہوتے تھے، اور لائن میں آگے 3 خواتین بھی اسی پوزیشن میں لیٹی ہوتی تھی. تو اگر اس دوران کوئی فون آ جاتا تو وہ فون سن کے واپس آتے، تو اس بات کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ اس خاتون نے کوئی 1 انچ ادھر ادھر حرکت تو نہیں کی. اس بچی نے، خاتون تو خیر نہیں ہوتی تھی، بچیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اگر وہ حرکت کی ہوتی تھی تو اس کی گردن بھی اتار دی جاتی تھی. آپ اندازہ کریں کہ کیا خوفناک سپریشن کا لیول ہوگا. بھائی اس کا نمبر 2 کون تھا؟ چوئن لائی. جی چوئن لائی جو تھا اس کی پینٹ اکثر گیلی رہتی تھی، اتنا کہ یرکا ہوتا تھا. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے جو کہ چین کی نئی نسل کے سامنے آیا. آپ اب چین میں جا کے ماؤ زے تونگ کا نام لیں کسی نوجوان کے سامنے، آپ کے منہ پہ تھوک دے گا. آپ آج جرمنی میں جا کے ہٹلر کا نام لیں، ہٹلر کا نوجوان بچہ جو ہے، ینگسٹر جو ہے، وہ آپ کو کھانے کو دوڑے گا. دے آر ashamed of them. اسی لسٹ میں اور بھی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے. چھوڑیں اس بات کو، ٹھیک ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہمارے محکمے کچھ کہ ایوب خان بہت اچھا تھا اور ضیاء الحق بڑا زبردست تھا اور مشرف کو باعزت طریقے سے مرنے دیا جائے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. ان ملکوں نے ترقی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے ایک حقیقت کو پایا، تسلیم کیا، اس کو تسلیم کیا اور اس کو کہا کہ یہ غلط تھا. بنگالی خواتین کی عصمت دری غلط تھی، وہ کسی بھی نام کے اوپر کی جائے، ٹھیک ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہماری اگلی نسل کو ہم یہ نہیں سکھائیں گے، تب تک عمران خان، ان کی بیویوں کا، ان کی ماؤں کا کرش ہونے کے باعث عمران خان جیسا بندہ اس معاشرے کے اوپر حکمرانی کرے گا. جن والدین کے بچوں نے عمران خان کو اس کی تمام تر قباحتوں اور گناہوں کے باوجود اپنا رہنما بنایا، اور وہ کہتے ہیں اگر یہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، یہ ان والدین، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، یہ ان والدین کی شدید منافقت ہے کہ انہوں نے اپنی نسل کو حقائق نہیں بتائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. آپ اگر بچے کو حقیقت بتا دیں اور اس سے میرٹ کے اوپر کہیں کہ وہ اس حقیقت سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو نفرت کرے، محبت کرنا چاہتا ہے تو محبت کرے. سچ بولیں. جب آپ سچ بول کے اس کو آگے لے کے چلیں گے تو رستہ سیدھا ہو جائے گا، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے. ایک نسل کو بھٹو نے گمراہ کیا، دوسری نسل کو جہاد کے نام پہ ضیاء الحق نے گمراہ کیا، اب تیسری نسل کو عمران خان گمراہ کرے گا. 36 سال کی ایک نسل ہوتی ہے،
تو ابھی تیسری نسل کو ہمیں بھگتنا ہے. جی ڈن. آخری میسج پڑھ رہا ہوں. عثمان شیخ کنفیوز ہو گئے ہیں ہماری اس بات پہ جس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم بھی ہو گئی تو بھی پاکستان میں کم نہیں ہوں گی, اور اس پہ یہ سٹپٹا گئے ہیں بنیادی طور پہ. عثمان شیخ اس کا جواب یہ ہے کہ قیمت کم نہیں ہونی چاہیے. میرا تو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے IMF کو 750 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھے کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. 1.8 بلین لیٹر پرابیبلی مہینے کا استعمال ہوتا ہے. اس بنیاد پہ 1 جولائی سے ہی پیٹرولیم لیوی عائد ہونی چاہیے اور وہ 30 جون تک مستقل اور متواتر رہنی چاہیے. مزید کچھ ہے تو بتا دیں. عمر شیخ صاحب آپ جو عثمان شیخ صاحب جی اسامہ شیخ صاحب آپ تو بیسیکلی اپنا پیامبر جو ہے, میرا مطلب ہے کیا اس کو کہتے ہیں, میسنجر. اس کا اردو ترجمہ اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے قاصد کو قتل کرنے کے اوپر تو لگے ہیں بھائی. ہم تو خبر پڑھ کے اور خبر کھول کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. قاصد ہی قتل ہو گئے. یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ ایسا ہو, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. اسامہ شیخ صاحب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب یہ پیٹرول مہنگا ہونا شروع ہوا ہے تو اس وقت ڈالر کی قیمت جو تھی وہ 199 روپے تھی. چلو 190 لگا لیں. اب ڈالر 240 پہ پہنچ چکا ہے. تو 40 والا کیڑی خالہ نے دینا ہے آ کے ساری جگہ. جی ہماری جیب سے جائے گا. 50 روپے کا ڈفرنس پڑ گیا. یہ بھی آپ کی اور میری جیب سے جانا ہے بھیا. پہلے اگر 190 کا 1 لیٹر آتا تھا تو اگر اسی انٹرنیشنل پرائس پہ ہم رکھیں تو اب آپ 240 کا آئے گا میرے بھائی. یس. تو کیسے کم ہو جائے؟ تو کم کیسے ہوگا؟ چاچو نے جو کام کیا گیمک مارا اس نے. ٹھیک ہے نا, یہ گلے پڑے گا اس کا. کم نہیں ہو سکتا. تو یہ میں بات عرض کرتا ہوں, ہم صرف چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری خواہش نہیں ہوتی. میری تو خواہش ہے کہ پاکستان میں ہر وہ شخص جس کی انکم 50,000 سے کم ہے اسے ایک کارڈ ملنا چاہیے جس پہ 50 لیٹر کا کوٹا ہو. وہ پورے 50 لیٹر کا پورے مہینے کے اندر استعمال کرے. اسے مفت پیٹرول ملنا چاہیے, یا کم از کم 100 روپے لیٹر سے زیادہ اس سے چارج نہیں ہونا چاہیے اس 50 لیٹر کے اوپر. اس سے زیادہ اگر وہ بیگم ہر ہفتے چکر لگوانا شروع کر دیتی ہے امی جی کی طرف, جی مکے کے, ٹھیک ہے, تو پھر اپنے پلے سے دے اور فل قیمت پہ خریدے. لیکن جو دفتر جانا اور واپس آنے کا اس کا ہے سلسلہ, وہ اس کو ایسے ہونا چاہیے. میری تو خواہش یہ ہے. لیکن دنیا خواہشات پہ نہیں چلتی, دنیا حقائق پہ چلتی ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس طرح کے تمام حقائق کھول کے آپ کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. حقائق پہ رہیں. حقائق یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں, ایک میں نے پیر کے روز ایک پوسٹ کی ہے. 40 یورپین یونین کے جو ٹاپ اسکالرشپس ہیں ان میں فری بھی ہیں اور پارٹلی فنڈڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں لسٹ اپلوڈ کر رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر. آپ ٹویٹر پہ نہیں ہیں, آپ اس کا اکاؤنٹ بنائیے, مجھے وہاں پہ فالو کیجیے گا, مجھے بادر نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے, میں وہ شیئر کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ فیڈ بیک پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.